अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे। जिस तरह इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो रवां दवा है और आवाम की जो जोशो खरोश वो आपको नज़र आती है। और ये लॉन्ग मार्च का जो टाइम है इस्लामाबाद पहुंचने का 11 नवंबर का जुमेरात का टाइम है। मुख्तलिफ जो इलाकों से मुल्क मुख्तलिफ जो ज़िलों से लोग आएंगे वो पड़ाव करेंगे 11 नवंबर को। तो इस हवाले से हम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने भी जो है अपने हलके के लोगों को जो है उनके साथ जो है मिलन जुलन शुरू कर दिया है और लोगों के साथ मज़ीद राब्ते बढ़ रहे हैं। नवीद इफ्तिकार चौधरी साहब, जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब इंसाफ यूथ विंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम निजाम साहब, नवीद कैसे हैं? इफ्तिकार ठीक हैं आप? साहब, जिस तरह आप का जो है सिलसिला जारी है, जिस तरह आप जो है कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करेंगे। सबसे पहले तो रिजवान साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे लिया, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में भी ये हकीकी आज़ादी मार्च के ऊपर खान साहब की जो है नज़र है, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जमहूरी एक रवैया जो इमरान खान साहब ने अपनाया हुआ है और जिसमें वो मोबिलाइज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, ना सिर्फ पंजाब से बल्कि गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से, हमारे KPK से, कश्मीर से, तमाम हमारे जो कारकुनान हैं। बल्कि मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अब सिर्फ कैंपेन नहीं रही, ये हकीकी मायनों में अब पाकिस्तान की तहरीक बन चुकी है, जिसने पाकिस्तान का अज़म लेके खान साहब ने आज से 26 साल पहले अपने सियासत में कदम रखा था। आज मेरे ख्याल से वो वक्त आ चुका है। वज़ीर आज़म बनना उनका मकसद कभी रहा नहीं। उन्होंने हमेशा हकीकी जमहूरियत की खातिर एक ऐसा मुल्क जहाँ इंसाफ का बोलबाला हो, उसकी उन्होंने हमेशा जदोजहद की है। और मैं समझता हूँ एक पार्टी कारकुन हैसियत से, एक डेजिग्नेशन पोजीशन पे बैठे हुए नौजवान की हैसियत से, कि जिस तरीके से खान साहब को लाहौर लिबर्टी से उन मोहब्बतों के साथ रवाना किया, आज वो पहुंचे हैं वजीराबाद। मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तो उनके कंटेनर पे फायरिंग हुई है, जिससे 4-5 बंदे जो शाकीन थे, वो नीचे हमारे शुरका थे, वो जख्मी हुए, लेकिन खान साहब महफूज हैं। मैं समझता हूँ कि ये किसी भी तरीके से इस कैंपेन को सबताश करने की जो नाकाम कोशिश है, ये रुकेगी नहीं। ये तहरीक अब जो है घर घर जा चुकी है, गली अच्छा गली नवीद चौक चौक इफ्तिकार जा साहब, चुकी है। नवीद इफ्तिकार चौधरी साहब, फायरिंग जो हुई है वो पता लगा है वो कहाँ से हुई है, किस तरफ से? कोई पुलिस की तरफ से? अब उसके बारे में आप वजाहत करें। नहीं, अभी अभी जो मौजूदा रात में, अभी आपने 2 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी, अच्छा। तो अभी जो सूरत हाल है, जो इब्तिदाई इतला है, उसके मुताबिक कंटेनर पे ही टारगेट किया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ खुशकिस्मती इस बात की है कि खान साहब महफूज रहे। लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारे शुरका हैं, जो हमारे कारकुनान हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी लंबी करे। और ये जद्दोजहद ऐसी है जिसके अंदर जारी बात है ये कुर्बानियाँ तो मांगेगी, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की आप छोटी हरकतें अपोजिशन की तरफ से है, चाहे किसी की तरफ से, चाहे मैं ये समझता हूँ कि मैं डायरेक्टली उनकी बात ना भी करूँ तो, लेकिन ऐसे मौके, ऐसी जब आप कैंपेन बड़ी करते हैं, इसमें और बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा तो वो नवीद चाहते इफ्तिकार नहीं चौधरी कि साहब, मुल्क के अंदर। नवीद इफ्तिकार जी चौधरी जी साहब, जिस तरह आप इससे ये तो नहीं नजर आता कि हुकूमत जो है वो डर रही है, हुकूमत चाह रही है कि हो सकता है खान साहब के साथ लोग बहुत ज्यादा आ जाएं। और जिस तरह आवाम का भी जो पुरजोश नजर आई है, तो क्या आप समझते हैं खान साहब भी जो इस दफा जो फैसले करेंगे, जो हकीकी जिस तरह हकीकी लॉन्ग मार्च है, जो हकीकी लोग उनके साथ जो उनके साथ स्टार्ट में थे, क्या उनको भी वो हक मिलेगा? इस लॉन्ग मार्च से उन लोगों को भी फायदा होगा? लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन बिल्कुल घबराई हुई है और वो परेशान है। अभी थोड़ी देर पहले मरियम औरंगजेब अपने TV चैनल से बैठ के मीडिया को जिस तरह वो शुरू से ही झूठ बोलती आई हैं, अब भी उनका वही रवैया था। और वो लॉन्ग मार्च को लेके और खान साहब के जो एजेंडा है, जो उनका पूरा एक मंशूर है, उनके खिलाफ उन्होंने जो बातें की, मैं समझता हूँ आवाम के ऊपर पहले ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। और किस तरह की आप अपोजिशन की बात करते हैं, मुझे बताएं कि जो अपोजिशन है, मरियम नवाज जो अपने आप को लीडर कहती थी, उनको जैसे पासपोर्ट मिला वो लंदन चली गई। और अपना देखिए शहबाज शरीफ, जिसको उन्होंने पंजाब का वजीर आला पेश किया था चंद दिनों के लिए, वो कहाँ है? और जो हमारा शहबाज शरीफ आपने वजीर आजम लगाया, कि वो मुल्क की हालात किस तरफ है और वो कहाँ अपने तमाम कैबिनेट को लेके कहाँ मुल्क की ओवरसीज जाके सैस बातें कर रहे हैं।
ان کی سیریسنس ملک کے ساتھ اگر ہوتی تو اس وقت ملک کے اندر بیٹھ کے یہ جو جمہوری قدم ہے، دیکھیں ہم الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، خان صاحب کی جنرل ریزن ہے کہ بھائی یہ جو جعلی حکومت ہے، جو کٹ پتلی حکومت ہے، جس کے مورے کہیں سے ہلتے ہیں، کسی کے کہنے پہ یہ حکومت چل رہی ہے، اور ملک کے ساتھ جو یہ کچھ کر رہے ہیں، ان کو بڑا مان تھا، بڑا ان کو ایک لحاظ سے یہ غرور میں تھے کہ جناب ہمارا اسحاق آئے گا اور ڈالر کے ساتھ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. لوگوں نے دیکھ لیا کہ اسحاق جو ہے وہ اس کی جو پالیسیز تھیں، اور بدقسمتی دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نظام کی بھی کہ کتنا اس کا مذاق اڑایا گیا کہ وہ ملک کے باہر جناب 5 سال بعد بیٹھا رہا، اور اس کو واپس آتے ہی پہلے دن کلیئر کیا گیا، پھر اس کو سینیٹر بنایا گیا، پھر اس کو جناب آپ دیکھ لیں آپ کا وزیر خارجہ بنایا گیا، سوری فائنانس منسٹر بنایا گیا. اچھا نوید افتخار یہ چودھری کیا صاحب، ملک اس ملک کے میں رضوان صاحب ایک جی جی کمپلیٹ کر لوں بات. جی دیکھیں یہ کھلواڑ کب تک چلے گا؟ لوگ میرے رضوان صاحب آپ کے میڈیا کا ایک بہت بڑا اس میں وہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ایسپیکٹ رہا ہے، جو سوشل میڈیا کے تھرو آپ جیسے بھائی اور جو میڈیا کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو حقیقی طور پہ اپنا کوریج دے رہے ہیں کہ بھائی ملک کے اندر گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگوں کی آواز اس دفعہ صرف اور صرف پکار ہے عمران خان کی. اور عمران خان نے ضمنی الیکشن کے اندر آپ دیکھ لیں تو 82-83% ہمارا رزلٹ رہا ہے جی کہ ہم نے اتنی سیٹیں ماشاء اللہ یہاں سے نکالی ہیں، پنجاب سے نہیں. ابھی آپ دیکھیں تو ہم کے پی کے سے نکال رہے ہیں، فاٹا سے نکال رہے ہیں، سندھ سے نکال رہے ہیں، تو پوری فیڈریشن کی جماعت بن کے جناب پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سامنے آ رہی ہے. تو کیسے برداشت ہوگا ایسی قوتوں کو کہ ایسا ایک جمہوری لیڈر دوبارہ ہمارے پاکستان کو ملے جو تمام ملک کے کارنرز کو ساتھ اکٹھا کر سکتا ہے، وہ تمام جتنی لسانی ہماری جماعتیں ہیں، جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں، جتنے چھوٹے صوبے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم ہے عمران خان صاحب کے اوپر، تو یہ بات صرف ان اپوزیشن کو ہضم نہیں ہونی. دنیا میں اور بڑے ممالک ہیں جس کے بارے میں یہ ہے خدشات کہ پاکستان اگر اسٹیبل ہوتا ہے تو یہ اسلامی جمہوریت کے لیے کتنی خوشائند بات ہے. اسلامی جمہوریت جتنی ہماری قوتیں ہیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں، اگر پاکستان سمجھا جاتا ہے کہ اسلامی قلعہ ہے دنیا میں، تو یہ کیسے اس قلعے کو اسلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے لیے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے جو دنیا کو چلا رہے ہیں، وہ ان کو ہضم تھوڑی ہوگا یہ کہ ایک ایسا لیڈر مل جائے اس قوم کو اور ایسا لیڈر اس خطے کو مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. جو لوگ باہر نکلے اس سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں نکلے، وہ پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دے دیں. اچھا نوید افتخار چودھری صاحب، جس طرح سننے میں آ رہا ہے، جو خبریں چل رہی ہیں اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ حکومت کا اور آپ اپوزیشن کا بیک ڈور پہ جو رابطے جاری ہیں، ہو سکتا ہے خان صاحب جو ہیں واپس اسمبلی میں بھی جانے کا فیصلہ کریں. اس کے بارے میں کیا صداقت ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا، حوالہ دیتا ہوں، مریم زیب نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات رکھی ہے. دیکھیے خان صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا ہے. انہوں نے کل بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں ایسے لاہور واپس نہیں گیا کہ میری کوئی ملاقات ہے، میری کوئی بات چیت چل رہی ہے. اب بات چیت بھائی جان جو ہوگی نا وہ اسلام آباد پہنچ کر ہی ہوگی انشاءاللہ. اور ہم اپنا جو بھی جتنے بھی ہمارے یہ قافلے نکل چکے ہیں، ان کا واپسی کا راستہ صرف یہی ہے کہ اس جعلی حکومت کو گرایا جائے. گرانے سے مراد یہ کہ ہٹایا جائے اور دوبارہ اس میں ہمارے الیکشن ہو ملک کے اندر، صاف شفاف الیکشن ہر ہمارے ملک کے اندر ہونے چاہیے، ہر 5 سال بعد ہونے چاہیے. لیکن اس طرح پلانٹیڈ کر کے آپ اسمبلیز کے اندر لوگوں کو خرید و فروخت کر کے ایک جعلی وزیر اعظم کو جب کٹ پتلی کو بٹھا دیتے ہیں تو پھر فیصلے بھی اپنے نہیں ہوتے اور پھر لوگ بھی اپنے نہیں ہوتے. جب لوگ اپنے نہیں ہوں گے تو فیصلے ہمارے کون سے اپنے ہونے ہیں. اس لیے جمہوری عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہم نے کبھی دیری نہیں کی. اگر خان صاحب 3.5 سال بعد جب ان کو ایک سازش کے تحت، بیرونی سازش کے تحت ہٹایا گیا، تو تب بھی خان صاحب اپنا لانگ مارچ کر سکتے تھے، تب بھی خان صاحب بات سڑکوں پہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن خان صاحب نے جمہوری طریقہ اپناتے ہوئے ہر الیکشن میں کنٹیسٹ کیا. یہ واحد ہمارا، میں سمجھتا ہوں ہسٹری کے اندر وہ واحد آدمی ہے جس نے 8 یا 9 الیکشن جیتے ہیں. اور یہ کریڈٹ صرف خان صاحب کو جاتا ہے کہ جس نے جمہوری طور پہ الیکشن لڑے. یہ اکیلا خان ایسے نہیں کہتا تھا کہ میں کل ہی کافی ہوں، اور جی جی. واقعی اس نے ثابت کیا کہ وہ کل ہی کافی ہے ان کے لیے. اچھا نوید افتخار چودھری صاحب، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے نہیں اگر آپ نے مطالبات پورے کروانے ہیں تو یہ مطالبات اسمبلی میں بیٹھ کر آپ کے مطالبات پورے ہو سکتے تھے؟ آپ دیکھیں انہوں نے سارے جو ہیں قانون وہ واپس دلوا لیا. اگر آپ اسمبلی میں بیٹھے رہتے تو آپ اپوزیشن میں تھے، آپ کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتے تھے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر میری بات سنیں، یہ بڑی بیسک سی بات ہے. ایک حکومت کو آپ جعلی کہہ رہے ہیں، آپ کا جو بیانیہ ہے وہ کہ یہ جعلی حکومت ہے، جعلی پارلیمنٹ ہے. اس جعلی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کون ثابت کر سکتا ہے کہ جی ہم حقیقت میں اور یہ حقیقی ہے، ہم حقیقی ہے اور یہ جعلی ہے؟ جعلی چیز کے ساتھ آپ جب جڑ جائیں گے تو وہ آپ کا بیانیہ ختم ہو جاتا ہے. خان صاحب نے بڑا اصولی موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے بڑا اصولی سٹینڈ لیا اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کے
اندر اگر آج حق سچ کی بات کرنی ہے تو پھر ڈبل پالیسی نہیں چلے گی. پھر یہ رائٹ لیفٹ جو ہے نا گرے سرکل نہیں چلے گا, آئدر اٹ از بلیک اور آئدر اٹ از وائٹ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کلیئر ہونا چاہیے. اور خان صاحب نے بڑا میں سمجھتا ہوں پارٹی لیڈرشپ کے اوپر یہ ڈبیٹ چل رہی تھی کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے, ہمیں وہاں بھی کمپین کرنی چاہیے اور ہم پیدل جو ہے گراؤنڈ پہ بھی چلے. لیکن آپ یقین کریں خان صاحب کے جو فیصلے اس وقت ہمیں لگ رہے تھے کہ وہ شاید اگریسولی موڈ میں جا رہے ہیں. آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ خان صاحب کا جو ڈیسیجن اس وقت کا وہ بالکل کریکٹ تھا. اور ظاہری بات ہے وہ لیڈر ہے, اور لیڈر کی جو ویژن ہوتا ہے وہ اس وقت کارکنان کا یا جتنے ساتھی ہیں وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے تو عمران خان اس پارٹی کا لیڈر نہیں, یہ پاکستان کے لیے لیڈر ہیں. اچھا نوید افقا چوہدری صاحب, جس طرح ابھی الیکشن کمیشن ہے, اگر اسی دوران اسی الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا آپ نتائج کو مانیں گے؟ جی دیکھیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش تو انہوں نے بڑی زبردست کی تھی کہ 10,000 ووٹ انہوں نے ڈال کے باکسز کے اندر پہلے ہی اسکور 0 کیا ہوا تھا. 0 پاکستان طریقے انصاف اینڈ 10,000 ٹو اپوزیشن. لیکن لوگوں کے جمع غفیر میں لوگوں نے آ کے جس طرح ٹھپے لگائے ہیں, ان کے جو 10,000 پہلے تھے وہ اتنے مائنس میں چلے گئے, 25,000 کی جیت سے آ رہے ہیں. وہ حلقے جہاں خان صاحب 1,800 کے 2,000 سے کینڈیڈیٹ جیتا تھا, اب جب خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو 25,000 کے مارجن سے وہ الیکشن جیت رہے ہیں. تو ایک تو الیکشن کمیشن کا اس کے اندر کوئی پازیٹیو رول نہیں ہے. کوئی اگر ثابت کریں کہ الیکشن کمیشن نے بڑا زبردست رول پلے کیا, کہ بڑا نیوٹرل اوپر کیا, تو انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا اس ملک کے اوپر. انہوں نے جو کانسٹیٹوئنسیز اور انہوں نے جس ملک کے ساتھ کھلواڑ پچھلے 6 مہینے سال کے اندر کیا, جس الیکشن کمیشن نے خان صاحب کو نیا اہل ہونے کا ایک فیصلہ سنا دیا صرف اس بات پہ کہ جس کا اس کو تیار ہی نہیں ہے, وہ ڈمی قسم کا الیکشن کمیشنر جس کے اوپر میں اعتراض کیا جناب, اس کو تو اکاؤنٹیبل رکھیں گے انشاءاللہ. حکومت آنے دے, ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. یہ معافی تلافی والا کھیل اب ختم ہوگا. اب انشاءاللہ ایک جمہوریت پسند حکومت کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ خان صاحب اگریشن سے لے کے آ رہے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. جزا سزا کا جب تک قانون نہیں ہوگا اس ملک کے اندر تب تک ایسے لوگ کٹ پتلی لوگ آ کے بیٹھیں گے اور اس طرح کے مذاکرہ خیز قسم کے وہ فیصلے دیں گے, وہ ملک اس طرح ڈیریل ہونے کی جو پوزیشن میں وہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ الیکشن کمیشن کی بات نہیں ہے, یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک کے ساتھ اس وقت اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, جن کو نظر آ رہا ہے کہ خان آ رہا ہے. اور خان اب جب اسلام آباد پہنچے گا, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس سے پہلے یہ جو ہے نا سرنڈر کر دیں. نوید افقا چوہدری صاحب, جس طرح ابھی جو کنٹینر کا جو ہے برمال ہے اور داخلی اور خارجی راستوں پہ کنٹینر کو زور ہے, اور اتنے کنٹینر ہیں کہ وہ اتنے کبھی دیکھنے میں نظر نہیں آئے, تو کیا حکومت گھبرا گئی ہے؟ دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں جتنے انہوں نے کنٹینر رکھے ہیں نا, اتنے اس وقت اپوزیشن کے پاس کارکنان نہیں ہے سڑکوں بنانے کے. ان کے پاس بندے ہی کوئی نہیں ہے. یہ وزیر اعظم بنتے ہیں, ان کے 2 بینر نہیں لگتے تھے, ان کو کوئی مبارکبادیں نہیں دیتا. اور حد یہاں تک آ چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے کنٹینر لگا رہے ہیں, انہوں نے 25 مئی کو بھی لگائے تھے, اس وقت بھی پولیس گردی کا ہمارے کارکنانوں نے زبردست طریقے سے جو ہے مقابلہ کیا. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کی طرف سے جہاں جہاں ہمارے کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں اس پاکستان کے اندر, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر جگہ سے کنٹینر کو اٹھا کے, کسی نے راوی کے پل سے نیچے پھینکا ہے, تو کسی نے آپ کے یہاں ڈی چوک کے اندر کنٹینر گرائے ہیں. تو یہ دلیر قوم ہے, دلیر لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کنٹینر کم پڑ جائیں گے. اور آپ دیکھیے گا یہاں یہ کنٹینر ہٹانے کرین کا کام ہے, یا تو 100 بندے ہٹا دیں گے کرین. آپ دیکھنا یہ کنٹینر, یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے بھائی جان. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے خان صاحب کی حکومت کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لانگ مارچ کی تھی, اپنا کیا نام ہے ان کا, بھٹو نے بھی کی تھی, اپنا بلاول نے. لیکن کیا ہوا, آئے ہیں خاموشی سے اپنا احتجاج کیا, دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کیونکہ ایک تو نمبر 1 ان کا ایک ناکام تھا, لیکن ہم نے راستے میں رکاوٹ ہی نہیں کھڑی کی. آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ہم پڑھی لکھی قوم ہے, ہم ایسی پارٹی ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے ایک ایسے سیکٹر کو جو ایجوکیشن کے ساتھ اٹیچ ہے, جو میچور انف ہیں. وہ آ کے کیا آپ کو لگتا ہے پارلیمنٹ کیا کسی صدر ہاؤس کے اوپر اٹیک کریں گے؟ جی, پروگرام کے ہم لاسٹ میں ہیں, آپ لاسٹ میں کارکنوں کو کیا میسج دیں گے نوید صاحب؟ جی, میں صرف کارکنوں کو یہ میسج دوں گا کہ جس دلیری کے ساتھ عمران خان صاحب اس وقت لے کے کھڑے ہیں, اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے پرتپاک میں استقبال کیا ہے, گلی گلی ضلع ضلع, انشاءاللہ جب پنڈی میں ہمارے کارکنان پہنچیں گے, میں پنڈی کے ورکروں کو مخاطب ہوں یہاں سے, کیونکہ میں ڈسٹرکٹ پنڈی سے بلانگ کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا انشاءاللہ جس طرح کا استقبال تاریخی احمد محمود کیانی صاحب جو ہمارے صدر شمالی پنجاب بھی ہیں, ان کی قیادت میں یہاں کی تمام تنظیمیں, یہاں کے تمام ونگس, یہاں کے تمام ورکرز, یہاں خواتین ونگ, ISF تمام انشاءاللہ ایسا زبردست خان صاحب کا استقبال کریں گی کہ یہ ایک تاریخی ہوگا.
اور ہم انشاءاللہ ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز، تمام اسٹیک ہولڈر ہم اس وقت ایک پیش میں ہیں. جو جس طریقے سے ہماری تمام تنظیموں نے، یوتھ ونگ نے، میں سمجھتا ہوں آئی ایل ایف نے اور ٹائیگر فورس نے بھی جس طریقے سے کام کیا ہے، ہیٹس آف ٹو دم. اور انشاءاللہ خان صاحب کو نظر آئے گا کہ پنڈی جب جاگتا ہے تو پورا پاکستان جاگتا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ نوید افتخار چودھری صاحب. جی ناظرین، خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ رواں دواں ہے اور عوام بھی پرجوش دکھائی دیتی ہے. آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.